बाद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और ख़ातिन व हज़रात, आप देख रहे हैं दिग्जान व्यू और मैं हूँ सरदार वलीद मुख्तार। नाज़रीन, हमारी ये खुशबख्ती है कि हम आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, मरकज़ी रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनाब शाहिद खाकान अब्बासी। उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने एक बिज़ी शेड्यूल में से हमें वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले ये बताइए कि आप एक बहुत पुरफ़ज़ा मकाम पे आए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर आपको? जी, ये इत्तेफाक से कल कुछ टाइम मिल गया तो हमने कहा कि बजाय बाग में रहने के सुदन गली आते हैं। मैंने पहले यहाँ आया नहीं था क्योंकि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है और पाकिस्तान के जो कम अज़ कम मैंने इलाके देखे हैं उनमें से किसी से कम नहीं है, चाहे वो नारान कागान का इलाका हो, स्वात हो, मरी का इलाका हो, नॉर्दर्न एरियाज़ हों, ये उसी पाए का। और ये शायद ज़्यादा खूबसूरत है कि यहाँ जंगलात अभी तक बरकरार हैं और आबादी भी कम है, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक खूबसूरत जगह है। ये बहुत हल्की जगह है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप भी जो है गुज़िश्ता हुकूमत के साथ आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी रहे, आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, तो आप नहीं समझते हैं कि अगर हम एज ए कलेक्टिव बात करें किसी की तनकीद किए बगैर, तो आज़ाद कश्मीर का ये खित्ता इसको उस तरह से प्रमोट नहीं किया गया टूरिज़म के हवाले से जैसे होना चाहिए था? जी, ये देखें, ये सिलसिला चलता रहता है। प्रमोशन किस इलाके की करनी है, कैसे करनी है, ये बड़ा अहम होता है कि प्रमोशन कैसे की जाए। अगर हम अनकंट्रोल डेवलपमेंट करेंगे जो हुआ है तकरीबन पाकिस्तान के हर इलाके में, तो उस इलाके की खूबसूरती भी तबाह हो जाती है और वहाँ पर सियाह भी आना छोड़ देते हैं। तो ये बड़ा एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है कि आप कितनी डेवलपमेंट करेंगे। जैसे जो बनजोसा का मुकाम है, अब वहाँ अनकंट्रोल डेवलपमेंट हो गई है और यही हाल तकरीबन पाकिस्तान के हर इलाके का है। तो इस हुकूमत ने सड़कें भी बना दी है, बहुत सी बेसिक चीज़ सड़क होती है। जब सड़क पहुँच जाएगी तो सियाह भी आएगा, सियाह आना शुरू होगा तो फैसिलिटीज़ बन जाएंगी। अब यहाँ देखिए, आप सुदन गली में होटल भी बन रहे हैं, रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। तो ये सिलसिला प्राइवेट सेक्टर ही करता है, हुकूमत सिर्फ उसको एक इंसेंटिवाइज़ करती है सड़क देकर या इस किस्म की और फैसिलिटीज़ देकर। दूसरी जानिब आते हैं आज़ाद कश्मीर में, चूँकि आप भी इंतखाबी मुहिम के हवाले से आए हैं, आप समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त एक कल्चर प्रमोट हो रहा है, जैसे हम गैर किसी का नाम लिए अगर बात करें तो एक गालम गलूच की सियासत का कल्चर प्रमोट हो रहा है। बहुत सारे वफाकी वज़रा और बहुत सारे साबिक़ वफाकी वज़रा अपनी अपनी जमातों के साथ मुंसलिक होने के बाद आज़ाद कश्मीर में आते हैं, लेकिन शायद वो जो जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं उससे हमारी सियासत के अंदर जो है गंद का जो एलिमेंट है वो ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। जी, मैंने ये 5वां इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में मैं देख रहा हूँ और यहाँ पर बड़ी शाइस्तगी की, शराफत की और इश्यूज़ की सियासत होती रही है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में भी 2018 में कल्चर आया जो दूसरे की हतक करने में, जो गालम गलोच असेंबली के अंदर भी आपने देखा, तो वो सिलसिला जारी है। अब जिस हुकूमत के वज़रा ये काम करना शुरू कर दें, उस हुकूमत के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो वज़ीर होता है वो काबीना की नुमाइंदगी करता है, वो अपने वज़ीर-ए-आज़म जो सोच होती है उसकी अक्कासी करता है। तो हमें तो अफसोस इस बात का है कि शायद हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी इसी सोच को बेहतर समझते हैं। तो वही मामला हमने इस दफ़ा आज़ाद कश्मीर में देखा है और यहाँ के लोगों ने बड़ा रिएक्ट किया है। मैंने तकरीबन तमाम डिवीज़नों में गया हूँ, तकरीबन हर ज़िले में गया हूँ। मेरा ख्याल है कि हम 22 हलकों में जा चुके हैं 33 में से। तो हर जगह मैंने यही देखा है कि लोगों ने इस मामले को रिजेक्ट किया है। वो लोगों ने कहा है कि हमारा एक कल्चर है, हमारा एक माहौल है, हमारी सियासत एक इज़्ज़त की सियासत रही है, तो उसका डेफिनेटली रिएक्शन आएगा। और मुझे खुशी इस बात की कि अवाम ने रिजेक्ट किया है इस नफ़ी किस्म की सोच, मनफी सोच। सर, अगर हम जनरली बात करें ओवरऑल आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस को लेके, तो एक जनरल परसेप्शन पाया जाता है जो पाकिस्तान में भी है और आज़ाद कश्मीर के भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को समझते हैं कि जो फेडरल है वो इन्फ्लुएंस करता है। तो मौजूदा इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं कि ये कितने फेडरली जो है इन्फ्लुएंसड है? देखिए, हमने 2016 का इलेक्शन हमारी हुकूमत के दौरान हुआ, कोई वफाकी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए गए, वज़ीर-ए-आज़म साहब यहाँ नहीं आए, वो तो
ایک فیئر الیکشن ہوا. اس الیکشن کو آج ہر شخص فیئر مانتا ہے. اب ایک پرسیپشن یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ایجوکیشن لیول بہت ہائی ہے, یہاں کے لوگوں کا شعور بہت زیادہ ہے, یہاں کلچر جو ہے وہ باقی پاکستان کی نسبت ایک زیادہ پرانا کلچر ہے. تو اس حوالے سے شاید لوگ یہاں پر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے کام چاہیے, تو وہ وفاقی حکومت کی طرف دیکھتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس دفعہ اگر الیکشن شفاف ہوئے, جو حالات میں نے الیکشن میں دیکھے ہیں, تو ایسی فضا ہے. کیونکہ آج ہر شخص وفاقی حکومت کی ناکامی سے, جو مہنگائی آئی ہے, جو ملک کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے, اور خاص طور پہ جو کشمیر کے بارے میں ایک ابہام ہے کشمیر ایشو کے بارے میں, جو پہلے کبھی نہیں تھا. کشمیر کا ایک ایشو تھا جہاں پر پاکستان میں کبھی دو رائے نہیں ہوتی. یہ ایک پالیسی تھی جس پر کوئی سیاسی ڈیوائڈ نہیں ہوتا تھا. آج تو پچھلے خاص طور پچھلے 7 مہینے میں ایک ایسا ابہام پیدا ہو گیا ہے کشمیر کے بارے میں, کشمیر کے ایشو کے بارے میں, کہ پاکستان میں لوگ پریشان ہیں اور آزاد کشمیر تو ہے ہی ہیں. کبھی صوبہ بنانے کی بات ہوتی ہے, کبھی 370 جو آئین ہے اس کو قبول کرنے کی بات ہوتی ہے, کبھی کہا جاتا ہے کہ 35 سے زیادہ اہم ہے. تو ہمیں میرا ہمیشہ سے سوچ یہ رہی ہے, پاکستان کی سوچ بھی یہی ہے اور ہونی چاہیے, کہ کشمیر کے ایشو کا حل جو ہے وہ 1948 کی سیکیورٹی کونسل کی قرارداد میں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی موقف اپنائیں گے تو کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا. محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے مختلف جلسوں کے دوران ایک بڑا اوپن سٹیٹمنٹ یہ دیا کہ عمران خان نے کشمیر کو جو ہے مودی کی جھولی میں ڈال دیا. آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں؟ دیکھیے, میں انڈورس یہاں تک کرتا ہوں کہ اگر انڈیا اپنے آئین میں سے 370 نکال دے اور کھلم کھلتا سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز کی نفی کر دے اور پاکستان چپ بیٹھا رہے, اور پھر اس کے بعد پاکستان ایسے بیانات دے کہ ہم نے صلح کرنی ہے, ہم نے بات کرنی ہے, ہم نے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کرنا ہے, تو اس سے ابہام پیدا ہوتا ہے. اور پھر جو آج میں نے کل حساب لگایا تھا کہ 7 مہینے ہو گئے اس حکومت کے کسی فرد نے کسی سطح پر بھی سیکیورٹی کونسل ریزولوشن کی بات نہیں ہوئی. اس سے پہلے جو 73 سال گزرے ہیں, پاکستان کے موقف کا آغاز ہمیشہ ہر فورم پر, ہر سطح پر سیکیورٹی کونسل ریزولوشن سے ہوتا تھا. کل بھی زیادہ صاحب باغ آئے ہیں, انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا, ان کے وزراء نے کوئی ذکر آج تک نہیں کیا. اس سے یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ کوئی سودا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اویس صاحب, آپ بھی وزیر اعظم پاکستان رہ چکے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب نے اگر کوئی آپ کی کہنے کے مطابق انیشیٹو نہیں لیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ ایبروگیشن کا معاملہ ہوا 35A اور 370 کا, تو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان آپ ہوتے تو آپ کیا اسٹیپ لیتے؟ کیونکہ آپ کو بڑا سیریس ریئیکشن لینا چاہیے تاکہ دنیا نوٹس لیتی. مثلا یہ میری ذاتی رائے ہے, میری جماعت کی رائے نہیں ہے, کہ کم از کم میں موقف یہ پیدا کرتا کہ آپ سارے بارڈرز انڈیا سے سیل کر لیتے اور اپنی وہاں سے ایمبیسی بند کر دیتے, تمام جو تعلقات ہیں سفارتی وہ توڑ دیتے. پھر دنیا کو احساس ہوتا کہ یہ 2 قوتیں ہیں جن کا ایک جو کور ایشو ہے وہ کشمیر کا ہے, اور اس میں ایک نے نفی کی ہے سیکورٹی کونسل ریزولوشنز کی, تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے اب کشمیر کے بارے میں. جب ہم چپ بیٹھے رہے تو ہمارا موقف بھی اس چپ کی نظر ہوگی. مبینہ طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ پاکستان جو ہے یہ خود ڈی اسٹیبلائز تھا, اس کی اکانومی بہتر نہیں تھی, ہماری بات تو شاید دنیا اس طرح سے سننے کے لیے تیار ہے. جی, آپ ڈی اسٹیبلائز ہیں, اکانومی ٹھیک نہیں تو اس کو ٹھیک کریں. اس کا کشمیر سے تعلق تو نہیں ہے نا, کیونکہ انڈیا آپ کو کیا دے گا؟ اگر آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ انڈیا آپ کو اسٹیبلائز ہونے میں مدد دے گا یا انڈیا آپ کی اکانومی بہتر کرے گا, یہ بڑی خام خیالی ہے. جب سوری ٹو انٹرپٹ یو, جب ہماری فارن پالیسی ہی اتنی مضبوط نہیں ہے کہ باہر کی جو باقی دنیا ہے وہ ہماری بات کو انڈورس کرے یا ہمارے موقف کی تائید کرے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کوئی اس وقت ایک اسٹرانگ ریئیکشن دیتا تو اس کو باقی دنیا جو ہے وہ انڈورس کرتی ہے, ایکسیپٹ کرتی ہے, ہمارے وہ ساتھ دنیا نوٹس لیتی. یہ 2 ایٹمی طاقتیں ہیں, یہ تقریباً 150 کروڑ لوگ ہیں, دنیا نوٹس لیتی ہے.
اور جب بھی آپ اپنے اصولی موقف سے ہٹ جاتے ہیں آپ کا تمام جو اسٹینڈ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ جب اصولی موقف آپ کا قراردادیں ہیں سیکورٹی کونسل اس پر آپ قائم رہیں تو آپ کا موقف زندہ رہے گا. اگر آپ اسے ہٹ جائیں گے وہ موقف ختم ہو جائے گا. آج ہمیں پاکستان کے عوام کو، میں پارلیمان کا ممبر ہوں، مجھے نہیں پتا کہ ہم اس موقف سے ہٹ گئے یا نہیں ہٹ گئے. اس لیے آپ نے تو نفی کر دی ساری بات. اگر کچھ حاصل ہوا ہے تو ہمیں بتا دیں کہ کیا آپ نے حاصل کیا ہے اس پچھلے 1 سال کے عرصے میں. دوسری جانب آتی ہیں سر، چونکہ کشمیر ایشو تو اتنا ویسٹ اور وائڈ ہے کہ اگر اس پہ بات کی جائے تو شاید بہت زیادہ وقت درکار نہیں، ہے. بالکل واسٹ اور وائڈ نہیں ہے، بڑا سمپل ہے. نہیں سر، اگر اس کو ہم قرارداد ریزولوشن پڑھ لیں سیکورٹی کونسل کے. ابھی تک کا اگر ہم ڈسکس کریں کہ کس نے کون سے دور میں کیا غلطی کی تو شاید ہمیں اس کے لیے کافی وقت درکار ہوگا. دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں کشمیر ایک ایسا ایشو تھا پاکستان میں جس پر کبھی دو رائے نہیں تھی. یہ پہلی دفعہ ہے پچھلے 2-3 سال میں ایک یہ ڈیوائیڈڈ ایشو ہے، یہ کنٹینشیس ہے، اس پر بہت سی رائے پیدا ہو گئی ہیں. دوسری جانب آتے ہیں سر، آزاد کشمیر کے الیکشن جو ہے اس میں مریم نواز بہترین کمپین کر رہی ہیں. وہ انہوں نے آلموسٹ تمام حلقوں کا وزٹ کیا، آپ بھی موجود رہے ہیں، آپ کے ساتھ پارٹی کے دیگر رہنما بھی موجود رہے ہیں. ایک پرسیپشن یہ ہے یا پھر اس کو آپ ریومر کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ میاں شہباز شریف صاحب وہ تشریف نہیں لا رہے، پارٹی کے اندر آزاد کشمیر کے الیکشن کو لے کے کوئی ڈویژن یا کنفلکٹ ہے؟ کوئی ڈویژن نہیں ہے، کوئی ڈویژن نہیں ہے. یہ ہم نے ایک کیمپین بنائی تھی، اس میں شہباز صاحب نے اس کیمپین میں زیادہ حصہ لینا تھا. ان کی صحت، ان کا بیک کا ایشو ہے تو یہ سڑکیں مشکل ہیں ان کے لیے ٹریول کرنا. تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ 3 جلسوں میں حصہ لیں گے، یعنی کوٹلی، راولہ کوٹ اور میرپور بمبر، یہ 4 جلسوں میں شاید حصہ لیں گے. بدقسمتی سے ان کی فیملی میں ڈیتھ ہو گئی، تو ابھی ایک دوسری ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ تشریف نہیں لا سکے. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ کیونکہ وہ اس وقت کراؤڈ پولر ہیں، لوگ ان کے موقف کی تائید کرتے ہیں، لوگ ان کی بات سننا چاہتے ہیں، تو الیکشن کیمپین میں اس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. تو وہی آج تقریباً 11 دن مستقل وہ آزاد کشمیر میں کیمپین کر رہی ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ شاردہ سے لے کر برنالہ تک اور بیچ میں ہر حلقے میں، ہر تقریباً ڈویژن، ہر ضلع کے اندر وہ جا رہی ہیں. ان کے ساتھ بہت سے مسلم لیگ کے اور رہنما بھی ہیں، پاکستان مسلم لیگ کے بھی، آزاد کشمیر کے بھی. اور میں نے بتایا 5واں الیکشن میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنا جذبہ، اتنا کراؤڈ میں نے آج تک نہیں دیکھا. آپ یقین کریں کہ کوئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کا اپ کمنگ الیکشن ہے اور جو جی بی میں ابھی الیکشن ہوا ہے جس میں اسی طرح کی انتخابی مہم جو ہے وہ دونوں جماعتوں کی طرف سے، آپ کی جماعت کی طرف سے بھی، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی بھرپور انتخابی مہم کی گئی، وہی سلسلہ آزاد کشمیر میں بھی ہے، لیکن الیکشن کے بعد جو ہم ایک روایتی قسم کا نعرہ لگاتے ہیں کہ الیکشن چوری ہو گیا، آپ کو اس سے پہلے اس کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، آثار تو رزلٹ آپ کو خود بتا دیتا ہے نا. آثار مجھے نظر آئیں یا نہ آئیں، جب ایک امیدوار کی کیمپین ہی نہیں ہے، ایک پارٹی کا وجود نہیں ہے، اس کے پاس امیدوار ہی نہیں ہے، تو وہ الیکشن جیت جائے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ کے سامنے ہے، جلسے آپ دیکھ لیں. ہم نے کوئی جلسہ بھی سوائے مظفر آباد کے، اور وہاں بھی صرف 2 حلقوں کے لوگ آئے تھے، کوئی جلسہ بھی 2 حلقوں سے بڑا نہیں کیا. کہیں سے باہر سے جلوس اس میں شامل نہیں ہوئے دوسرے ضلعوں سے. اور بھرپور، یعنی میں سمجھتا ہوں کوئی جلسہ بھی 6-8 ہزار سے کم کا نہیں تھا. ابھی یہ میرپور کے جلسے آپ دیکھ لیں، آپ بمبر کا جلسہ دیکھ لیں، برنالہ، مطلب جو جلسہ میں گئے ایک سے ایک بڑا جلسہ ہے. تو اس کے بعد اگر الیکشن کے رزلٹ کچھ اور آئیں تو پھر کیا بات محسوس ہوتی ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ الیکشن میں شفاف نہیں تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو میاں نواز شریف کا بیانیہ تھا، جو مفاہمت اور مزاحمت دونوں قسم کی سیاست پاکستان میں تھی، آزاد کشمیر میں کون سا بیانیہ پنپ رہا ہے زیادہ؟ دیکھیے، سیاست نہ مفاہمت پہ ہوتی ہے نہ مزاحمت پہ ہوتی ہے، سیاست اصولوں پہ ہوتی ہے. اور سیاست میں ایک اصول سب سے بڑا ہوتا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں آئین. آپ آئین کے راستے پر رہیں گے تو آپ کو ملک ترقی کرے گا. اور آئین کے اندر سب سے بڑا جو اس کا جز ہوتا ہے وہ الیکشن ہوتے ہیں. جو ملک فیئر الیکشن نہ کرا سکے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے عوام کی رائے کی نفی کر دی. آپ نے کہا جی کہ عوام کی رائے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم لوگ بہتر جانتے ہیں کہ الیکشن کیسے ہوگا اور کون ممبر بنے گا، کون وزیر اعظم بنے گا. وہیں سے ساری خرابی پیدا ہوتی ہے. تو اگر آزاد کشمیر میں 5 سال ایک حکومت رہی ہے
راجہ فاروق حیدر صاحب نے مثالی حکومت دی ہے، ڈیولپمنٹ بھی دی ہے، کشمیر کے موقف کو آگے بڑھایا ہے، عوام کی رائے کا احترام کیا ہے. آج وہ الیکشن میں جا رہے ہیں، عوام پہ چھوڑ دیں، عوام جس کو ووٹ دیں. سب سے اینڈ پہ آپ یہ بتائیے کہ جو آپ کے ہمارے ویورز ہیں آزاد کشمیر کے لوگ جو اب 25 جولائی کو پولنگ کے لیے جا رہے ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ نہیں، پیغام تو ووٹ کو عزت دو. اچھا، ایک ہی اپنی بالکل اپنی جو آپ کی رائے ہے اس کا احترام کروائیں، اس کا احترام لازم ہے، جس کے بغیر جمہوریت ہارڈ نہیں لائن ہو جاتی ہے. سوری ٹو سے بنتی. کروائیں اگر ہارڈ کوئی لائن. میرا الیکشن چوری کرے گا پھر آپ کو اپنے ووٹ کا دفاع کرنا پڑے گا. الیکشن چوری کرنا اگر ہم قبول کر لیں گے پھر ہمارا ملک آگے نہیں بڑھے گا. اس کو ہارڈ لائن کہیں یا سافٹ لائن کہیں، یہی لائن، اور میں کہہ چکا ہوں وہ وقت دور نہیں ہے. اگر الیکشن اس طرح چوری ہوئے تو پھر لوگ کلشنکوفیں لے کے پولیس اسٹیشن کے باہر کھڑے ہوں. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. چونکہ آرمی کی نگرانی میں ہوتے ہیں تو آپ تصادم دیکھ رہے ہیں؟ آرمی کی نگرانی میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے. آرمی صرف سیکیورٹی معاملات کے لیے آتی ہے. پولنگ اسٹیشن کے اندر کسی بھی ایجنسی کا، آرمی کا، رینجرز کا، پولیس کا کام نہیں ہے. پولنگ اسٹیشن کے اندر پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے الیکشن کمیشن. اس کے باہر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ضرورت ہے تو آپ وہاں پر فورسز ڈپلائی کر سکتے ہیں. اگر سیکیورٹی سچویشن پیدا ہوتی ہے، ہمیشہ ایسے ہوتا رہا ہے کہ 1 2 4 سینسٹیو اسٹیشنز ہوتے ہیں، اس کے قریب آپ فورسز رکھتے ہیں، چاہے رینجر ہوں یا پولیس ہوں، اور اگر وہاں پر کچھ ہو تو آپ وہی دیتے ہیں. آزاد کشمیر کا تو ہمیشہ پرامن الیکشن رہا ہے، یہاں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی. خاقان عباس صاحب، ٹو بی ویری پریسائزلی یہ بتائیے گا کہ 7 دہائیوں سے جو ہے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا. نہ ہم بنیادی طور پہ آئین پہ عمل کروا سکے، نہ شاید ہمارا جو قانون تھا وہ اتنا مضبوط ہو سکا، نہ ہی ہماری جو انٹرپشن ہے جس سیکٹر کی جانب سے اس کو ہم ختم کروا سکے. آپ بہت اہم ذمہ داریاں پاکستان میں نبھا رہے ہیں اور نبھاتے رہے بھی ہیں اس ماضی میں بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک پریسائز ٹائم اگر ہم دیکھیں تو کیا آنے والے 5-7 سال میں آپ کو پاکستان میں جمہوریت پنپتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، یہ پہلے فیصلہ آپ نے بنیادی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا پہلے ترقی ہوگی یا پہلے جمہوریت ہوگی. یہ 2 رائے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ترقی ہوگی تو اس کے بعد جمہوریت آئے گی. میری بالکل ایک آزادانہ رائے ہے کہ جب تک جمہوریت نہیں ہوگی ملک میں ترقی نہیں ہوگی. اس جمہوریت کا بنیادی عنصر میں نے پہلے بھی کہا الیکشن. جب آپ کے الیکشن چوری ہوں گے آپ ترقی نہیں کر سکتے. بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے، اور ہم آپ کو وش یو گڈ لک مہربانی. فار ٹوڈیز جلسہ ایز ویل دا الیکشن. مہربانی. تھینک یو. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا. میں اپنے قیمتی فیڈ بیک سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.